बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। नाज़रीन, हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान आइन और शरीयत में तसादुम के हवाले से पूरे मीडिया पर एक अजीब व गरीब बहस छिड़ गई, जिसके बानी यकीनी तौर पर लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज थे। मौलाना ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स पास की, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये आइन गैर शरई है और अगर इस आइन के तहत मुज़ाकरात होते हैं तो फिर मैं उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब हम तो कानूनी मामलात पर प्रोग्राम करते हैं और जब बात आ जाए आइन की तो इससे बड़ा कानूनी मामला तो कोई है नहीं। लिहाजा आज के प्रोग्राम में हम ये गुफ्तगू करेंगे कि वाकई आइन और शरीयत में कोई तसादुम है या नहीं। मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ कराची से मौजूद हैं JUI के रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह, लाहौर से मुझे ज्वाइन किया हसन निसार साहब ने, आप तज्जिया निगार हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नासरा इकबाल साहिबा, आप आईनी माहिर हैं। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। अगर हम शरीयत की बात करें तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में तयशुदा इस्लामी कवानीन का नाम शरीयत है, और अगर हम आइन की बात करें तो किसी भी रियासत का जो बुनियादी कानून बनाया जाता है रियासत को चलाने के लिए उसको हम आइन कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बतौर पाकिस्तानी हमारे आइन में और बतौर मुसलमान हमारी शरीयत में कोई तसादुम है? रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक मौक़िफ़ को आवाम तक पहुंचाने का एक मौका फराहम किया है। ये जो बहस है मैं इसको लफ्ज़ी निज़ा समझता हूँ। आइन और शरिया के अंदर तसादुम की जो बात की जा रही है, ये ताबीर का इख्तिलाफ है, ये हकीकत का कोई इख्तिलाफ नहीं। इसकी मैं यूँ ताबीर करता हूँ कि जिस तरह एक मुसलमान है और वो गुनाहगार मुसलमान है, उससे नमाज छूट जाती है या ज़कात या रोज़े छूट जाते हैं, लेकिन वो दिल से अल्लाह ताला को मानता है, ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता है, तो क्या किसी मुफ्ती और आलिम की नज़र में ये आदमी मुसलमान है? तो उसको मुसलमान कहा जाता है। 1400 साल में किसी आदमी ने उसको गैर मुस्लिम नहीं कहा। हमारी आइन की भी यही पोजीशन है। असल में आइन और कुरान के अंदर फ़र्क ये है कि आइन तो बदलता रहता है, कुरान तो नहीं बदलता। फिर आइन इंतज़ामी इख्तियारात तजवीज़ करता है, कुरान इससे बहस ही नहीं करता। आइन कहता है कि आपका ये हुदूद अरबा है माफ़ कीजिए, और वो हुदूद अरबा कुरान मजीद नहीं बताता। फिर आइन कहता है कि आपके यहाँ 4 सूबे होंगे, कुरान इससे बहस ही नहीं करता। आइन की पोजीशन ऐसी है, जिस तरह एक कुरान मजीद है वो एक मुक़द्दस किताब है हमारे लिए, फिर हदीस है और वो एक मुक़द्दस किताब है हमारे लिए। उसके बाद इस कुरान मजीद और हदीस से एक फ़क़ीह जाकर मसाइल निकालता है, उसको इस्तिंबात कहते हैं, इज्तिहाद करता है। जब वो कोई बात करता है तो उसको कुरान मैं इस बात को पूरा कर लेता हूँ। तो वो उसको हम उस इस्तिंबात और इज्तिहाद को कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं कहेंगे, बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है। हमारा जो आइन है इसके जुमर, मैंने आपको थोड़े दिन पहले टेलीविजन प्रोग्राम में ये कहते हुए सुना कि तालिबान का शरीयत के नफाज के हवाले से जो मुतालबा है वो जायज़ है, लेकिन जो उनका तरीका कार है वो गलत है। इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पे शरीयत नाफिज नहीं है, और अगर शरीयत नाफिज नहीं है तो इसका मतलब है आइन में भी अभी गुंजाइश है मजीद शरीयत नाफिज करने की। मैं ज़रा आइन का चेहरा आपको बता दूं तो उसके बाद बात करना ज़रा आसान हो जाएगा। नहीं, मुझे आइन का चेहरा पता है, आप सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब दे दें। मुझे पता है आइन का, इसीलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आप बता दें कि इस आइन में मजीद गुंजाइश है शरीयत नाफिज करने की? हाँ, इसमें ये गुंजाइश मौजूद है। इसे प्रोसीजर को भी ठीक करना होगा, और जो इस्लामी कहाँ गुंजाइश है जी, मुझे जरा पॉइंट आउट कर दीजिए जल्दी। यानी आपके पास ज़ाब्ता फौजदारी है, आपके पास ज़ाब्ता दीवानी है, कानूनी शहादत है, जिसको अदालत वाले लोग ओबे करते हैं, उसके अंदर तो गलतियाँ मौजूद हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान में तो गलतियाँ हैं, तो उसकी जगह अगर आप फ़िक़ी प्रोसीजर को साथ ले आएँ तो हमारा मामला तो हल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं नासरा इकबाल साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। उन्होंने कहा कि आपका ज़ाब्ता फौजदारी है, ज़ाब्ता दीवानी है, उसमें इस्लामी कवानीन जो हैं उन्हें राइज करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं ज़ाब्ता फौजदारी को देखता हूँ तो मुझे किसास और दियत का कानून नज़र आता है, मुझे फौजदारी निज़ाम में हदूद ऑर्डिनेंस भी नज़र आता है। जब मैं फैमिली लॉ को देखता हूँ तो मुझे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 नज़र आता है। जब मैं इनहेरिटेंस को देखता हूँ तो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नज़र आता है। तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी इस्लामिक लॉ तो हमारे कानून का हिस्सा है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, और जिस तरफ आपने निगाह डाली उस पर आपने देखा कि यहाँ इस्लामी
وہ ہیں قوانین، لیکن اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں آئین کی. جی آئین جو ہے وہ ہمارا بنیادی قانون ہے، اور آئین خاص طور پہ کہتا ہے آرٹیکل 2(2)A میں کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا پاکستان میں جو قرآن اور سنہ سے مطابقت نہ رکھتا ہو، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے ہیں قوانین ان کو قرآن اور سنہ سے مطابق کرنے کی اگر ضرورت ہے تو فوری طور پہ کیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی آئین کے تحت. اور انہوں نے تمام جو ہیں قوانین، یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے یہ تو 1980 کے قریب رائج ہوا، اس وقت سے لے کے اب تک یہ 24 سال میں انہوں نے تمام قوانین جو ہیں ان کو دیکھا ہے اور ان کو اس کے مطابق کیا ہے. حسن نثار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آئین اور شریعت میں تصادم کے حوالے سے ہم آج بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں یہاں پہ. میں جب آئین کو دیکھتا ہوں نا حسن نثار صاحب، ایک ایسے شخص کی نظر سے جس نے قانون پڑھا ہوا ہے، تو مجھے سب سے پہلے آئین کا پریمبل نظر آتا ہے. تعارفی کلمات کی جو پہلی سطر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس پوری کائنات پر مقتدر اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کی بتائی ہوئی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہم اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے. آئین کا آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ دس از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی کہ یہ کوئی سوشلسٹ ریپبلک آف پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان بھی نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آئین کا آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ اس ریاست کا مذہب اسلام ہوگا. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کے تو اندر واضح شکیں موجود ہیں اسلام کے حوالے سے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں اور شریعت میں تصادم ہے. بیرسٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے سمندر جتنی وسعت والے موضوع کے لیے آپ نے ایک مختصر سا پروگرام رکھا ہے جو موضوع کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور بات کرنے والوں کے ساتھ بھی. یہ اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں، جیسے اتنے ڈائمنشنز ہیں اس کے جو بیان کرنا مشکل ہے. بہرحال میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں. پہلی بات جہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، یہ سارا کنفیوژن، یہ سارے سوال، یہ ساری کانٹرڈکشنز، یہ دین ہم نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی آگا ہے، نہ پیچھے ہے. سچی بات ہے، جن کے بارے میں اقبال جیسے آدمی نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کون نہیں جانتا کہ ہر مسلمان، ابھی یہ جو فرما رہے تھے ہمارے دوست، یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ہر مسلمان شریعت والا تو یہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. ہر مسلمان شریعت کا طلبگار بھی ہے اور اس کا طرفدار بھی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے عملاً اگر دیکھا جائے کہ ہمارے وجود اور اعمال، آئین کو تو آپ علیحدہ رکھ دیں نا، ہمارے وجود اور ہمارے اعمال براہ راست شریعت سے اور سنہ سے متصادم ہیں. تو اس کا آپ کیا کریں گے جی؟ پہلی بات، اچھا جو آپ خود یہ بات کر چکے ہیں، یہ عجیب ڈب ٹیل سچویشن ہے کہ آئین میں موجود ہے یہ بات کہ سپریم لا کیا ہے. اچھا بھائی، اس میں آرام سے بیٹھ کے کر لو. جہاں کہیں آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی ڈینٹ نظر آتا ہے، وہ ڈینٹ نکال لو. کوئی سکریچ نظر آتا ہے، اس کو پینٹ کر لو. کوئی اس کے متصادم کو بات آتی ہے، اس کو چینج کر لو. مسئلہ شریعت کا ہے ہی نہیں، یہ کچھ لوگوں کی نیت کا ہے. اور ان لوگوں کا لیول کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کل تک لاؤڈ سپیکر کے خلاف، آج اس کا ستیہ ناس لاؤڈ سپیکر کا. کیمروں کے خلاف، آج اس کے سامنے یہ بند سور کے بیٹھے ہیں. انجیکشن کے خلاف، آج وہ انجیکشن بھی بڑی قسموں کے لگواتے ہیں. سو یہ نیتوں کا پرابلم ہے. سیاست دانوں کو شریعہ ویسے ہی شریعت بارے میں نہیں. پھر ڈیفائن کون کرے گا؟ کس کا کیلیبر ہے؟ اب مسلمانوں کو یہ جو ٹھیکیدار ہیں، جو آپ کہہ لیں لیڈرز ہیں، ریلیجس لیڈرز، یہ کہ جی سنت کرنا مسواک ہے. او بندہ خدا، ان کو سمجھاؤ کہ دانت صاف کرنا وہ سنت ہے. سنت ہے مسواک کرنا، سنت ہے. اچھا، اب آقا نے تو پوری زندگی گھوڑے کے، اونٹ کے یا خچر کے علاوہ سواری نہیں کی. تو اگر آپ جہاز، ریل، گاڑی استعمال کر رہے ہو تو سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے. اب اس کو کون انٹرپریٹ کرے، کون اس کو سمجھائے، کون اس کو بتائے؟ جو کہتے ہیں کہ شریعت کا ان کا ویژن کوئی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ورلڈ ویو ہے، نہ ان کو پتا ہے کس دنیا میں رہ رہے ہیں. حالانکہ قرآنک وزڈم یہ کہتی ہے کہ مومن جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. یعنی جس عہد میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو، اس کی ضروریات کو، اس کی ریکوائرمنٹس کو
اس کی پریورٹیز کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. ان کا کیا ہے؟ اور پھر کوئی شریعت، کوئی مارشل لا ہے جو نافذ کرو گے آپ. میرے آقا جیسی جیسے کامل ترین خوبصورت ترین ہستی، it took him ages to groom them, to train them. آہستہ 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 یہ بڑا صبر آزما، بڑا جان لیوا ایک پروسیس ہے. جسے آپ شریعت کہہ کے گزر جاتے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے. یہ کہتے ہیں نافذ کریں گے، اور یہ مارشل لا ہے جو نافذ کریں گے، یہ دفعہ 144 ہے جو نافذ کریں گے. اس کے لیے جس ڈیپتھ کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو بارے میں نہیں، ان کی لفنگ پنے، ان کی بدماشیاں تباہ ہو جائیں گی. اچھا، جو اس کا تقاضا کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ آج اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب پارلیمنٹ. ایک سیکنڈ سود کے ایک منٹ، پھر یہ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں ان کا لیول کیا ہے. سوائے شراب کے، سود کے، جو سود رہا ہی نہیں، اب یہ وہ سود ہے ہی نہیں جو دنیا میں. ویسٹ نے اس کو ری وزٹ کیا، وہاں سود نام کی وہ چیز ہے ہی نہیں. ان کا سارا دور ہے شراب پہ. وہ ریس نہ ہو. ری وزٹ کیا کیا حسن صاحب، کس کے ری وزٹ کرنے کی بات کیا؟ ویسٹ نے انٹرسٹ کو ری وزٹ کیا وہاں. اب سوائے سروس چارجز کے اور کسی شے کا کو وجود دیکھیں. بات سنیں، سود بیسیکلی اس خون خاری کا نام ہے کہ میں نے آپ سے 5 لاکھ روپیہ ادھار لیا، میں آپ کو 15 لاکھ دے چکا ہوں، 5 لاکھ پھر وہی کھڑا ہے اس خون خاری کا. ادروائز ماڈرن انٹرسٹ جو ہے یہ اٹ از لائک رینٹنگ اے ہاؤس. اگر آپ گھر کرائے پہ دے سکتے ہو، گاڑی کرائے پہ دے سکتے ہو، تو آپ پیسہ بھی کرائے پہ دے سکتے ہیں. جاننا چاہوں گا حسن نثار صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب کا بھی موقف. مفتی صاحب، آپ نے حسن نثار صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ مجھے جو ان کی بات سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بھی انوویشن ہوتی ہے، ہمارا جو ریلیجس طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، وہ پہلے اس کے خلاف ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جیسے انہوں نے لاؤڈ سپیکر کی مثال دی. تو ابھی انہوں نے جو سود کے حوالے سے کہا ہے اور باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں ایک عذر کرتا ہوں، مجھے حسن نثار صاحب کی آواز میں پرابلم ہے، میں پوری بات نہیں سمجھ سکا، لیکن میں آپ کی بات میں نے سن لی ہے. ایک میں شکایت کرتا ہوں احتشام کہ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری اس پر تیاری ہے اور میں آپ کو آئین کا نقشہ بتاتا ہوں، تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ نہ بتائیں. اور جب ناصرہ صاحبہ نے کہا وہی باتیں کی تو پھر آپ نے ان کو موقع دیا. آپ ذرا تحمل سے سنیں. اگر حسن نثار صاحب کی میں عرض کرتا ہوں، ناصرہ صاحبہ کی شناختی معلوم ہے اور حسن بھائی کی شناختی معلوم ہے. آپ کو فائدہ ہماری گفتگو سے ہوگا، اور میں آپ کو چند جملوں میں یہ عرض کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں قرارداد مقاصد اس آئین کا. آپ نے بولا مفتی صاحب کہ یہ دونوں کیا شریعت سے محروم ہیں؟ نہیں، دونوں کی شناخت معلوم ہے، دونوں کی شناخت معلوم ہے. مجھے اگر آپ اپنی بات مکمل کرنے دیں تو انشاءاللہ یہ اتفاق کریں گے. چلیں آپ جی، مجھے مفتی صاحب ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد میں آؤں گا تو آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا اور پھر آپ اس نقطے کو آگے لے کے چلیے گا. ناظرین، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت اور ہمارے آئین میں کیا کوئی تصادم ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب بات کر رہے تھے، انہی سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جی مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب پاکستان کی تشکیل ہو گئی تو اس وقت یہ سوال بڑے شد و مت سے اٹھایا گیا تھا کہ بھئی جب کلمے کی بنیاد پر ملک کو حاصل کیا گیا ہے تو یہاں نظامی حکومت کیا ہوگا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء بیٹھے تمام مسالک کے، اور انہوں نے ایک 22 نکات تیار کیے، اور وہ آئین کا حصہ ہے جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی گئی ہے. آرٹیکل نمبر 2 بتاتا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے، اور 31ویں آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ اسلامی طرز زندگی گزاریں گے، اور اس کے لیے بنیاد ہے قرآن مجید کی تعلیمات. اور آگے آپ کو بتاؤں 38 الف میں جائیں گے تو وہاں ربا کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور 40 پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی عالم اسلام سے اتحاد کی بنیاد پر ہو. اور 41 پر میں بات پوری کروں، 41 کا جو دفعہ ہے ذیلی، اس میں مسلمان مرد کا وزیر اعظم و صدر ہونا لکھا ہے. اور آگے آپ کو بتاؤں ایک عجیب سی بات ہے کہ 62 دال کے اندر اچھے کردار کا حامل پارلیمنٹ کا رکن ہوگا، اور وہ گناہ کبیرہ کا اجتناب کرتا ہوگا. اور 260 ایک ایسا وہ ہے ایک آرٹیکل ہے
کہ جس میں ختم نبوت کی تعریف کی گئی ہے اور ختم نبوت کا دفاع کیا گیا ہے، اور 228 اسلامی، اس کا مطلب ہے مفتی صاحب جتنی پروویژنز آپ خود گنوا رہے ہیں آئین میں سے، مفتی صاحب میرا سوال سن لیں ذرا پلیز، اس سے انٹرلنکڈ ہے، اس سے انٹرلنکڈ ہے، سوال سن لینا پلیز، اس کے بعد آگے آپ جواب دے دیں۔ جتنی پروویژنز آپ گنوا رہے ہیں مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے، میرا سوال تو سن لیجیے نا۔ احتشام، آپ میری بات پوری کریں، پہلے آپ اس کو سٹاپ تک نہیں پہنچاتے تو آپ مہذب آدمی ہیں، آپ اس کو کاموں تک تو پہنچائیں۔ 227 کہتا ہے کہ کوئی بھی شک یا کوئی بھی اس کی ذیلی شک قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ تو آئین کا چہرہ ہے۔ شکایت یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور حکمران نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ مفتی صاحب اگر آئین میں اتنی زیادہ اسلامی شکیں موجود ہیں، میرا آپ سوال بھی سن لیجئے مفتی صاحب، اگر آئین میں اتنی زیادہ اسلامی شکیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آئین غیر شرعی ہے یا اس میں مزید شریعت جو ہے اس کو ہمیں ڈالنا چاہیے، تو وہ مطالبہ پھر غلط ہے۔ نہیں، میں دو چیزیں اس کے اندر ہوں گی نا، اگر آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ عمل درآمد کے لحاظ سے تو ہم بالکل مایوس ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اس نے مجرمانہ غفلت کی ہے، اور آج بندوق کے نوک پر لوگ یہ بات کرتے ہیں، ورنہ پارلیمنٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے، لیکن مفتی صاحب یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے آئین میں ابھی کہا نا وفاقی شرعی عدالت جو ہے، مفتی صاحب میری بھی بات سن لیجئے نا، پورا یہاں پر پورا خطبہ تو نہیں دیں گے۔ اللہ کے بندے، اگر آپ بات کاٹو گے تو ہم مکمل نہیں کر سکیں گے اس پروگرام کو۔ میرا آپ سوال سنیں، it is a cross question، جو آپ نے کہا نا کہ پارلیمان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ معاف کیجئے کہ میں اٹھ جاؤں گا۔ مفتی صاحب آپ سننے پہ یقین نہیں رکھتے بالکل بھی سوال۔ حسن نثار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کی طرف نہ جا، میری بات پوری سن ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیزیں ڈالنی ہوں گی، حدود ڈالنا ہوگا، قصاص ڈالنا ہوگا، جو چیزیں انکمپلیٹ ہیں اس کو مکمل کرنی ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے، پھر اس کے بعد آپ کی بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا حدود ڈالنا ہوگا، قصاص ڈالنا ہوگا، تو حدود آرڈیننس تو پہلے سے پاکستان میں موجود ہے، قصاص اور دیت کا قانون پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے، تو یہ چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں مفتی صاحب، مزید اس کو کس طرح سے ڈالیں؟ اس سے یہ سوال کا آپ جواب دے دیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اتنی ڈھیر سفارشات، اس کو کیوں قانون کا حصہ نہیں بنایا جاتا؟ کس کی ڈھیر سفارشات؟ اسلامی نظریاتی کونسل جو اس کے لیے بنی ہے، 10 سال کے اندر اس نے کام کرنا تھا، اس نے کام کیا ہے، پھر کیوں اس کو اجنبی ادارہ سمجھ جاتا ہے؟ وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی سفارشات کو لے جا کر قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کی بہت ساری سفارشات ہیں، انہیں آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اب میں یہاں پر سیدھی سی بات یہ کرتا ہوں کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشنز کو آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا تو وہ لوگ جو وہ ریکمنڈیشنز چاہتے ہیں کہ آئین کا حصہ بنے، کیا ان کے پاس وفاقی شرعی عدالت کی آپشن موجود نہیں ہے؟ کیونکہ آرٹیکل 203 جو ہے، میں ایک چھوٹی سی بات کروں، جی پچھلے دنوں انہوں نے کہہ دیا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے کہ ڈی این اے جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھیں گے ایک ایسا ٹیسٹ جو اپنے طور پہ مکمل ہو اور جس سے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ کس نے زیادتی کی ہے کسی عورت کے ساتھ، اور اس لیے اس کو ہم خارج کرتے ہیں اس ایویڈنس میں سے۔ اب یہ بتائیں جب اس طرح کی وہ بات کریں گے تو اس کے اوپر کون عمل درآمد کرے گا؟ اور آپ نے صحیح کہا، جو بھی ان کی سفارشات ہیں ان کا کام سفارشات تک ہے، اس پہ عمل درآمد اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو بھی قانون ہے آئین میں یا کوئی اس کے خلاف ہے شریعہ، اور شریعہ کا یہ کیا ہوا ہے ڈیفینیشن کہ قرآن اور سنہ کے مطابقت نہیں رکھتا، اس کو قرآن اور سنہ سے مطابق کر دے، تو پھر یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی جو ایڈوائزری، وہ ہے ایڈوائزری لفظ، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے صرف مشورہ دے۔ رائٹ، حسن نثار صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے بھی سنا، ناصرہ اقبال صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات نہیں مانی پارلیمان نے تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ سفارشات مانی جائیں وہ وفاقی شرعی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اور آرٹیکل 203D جو ہے نا آئین کا، حسن نثار صاحب، وہ یہ کہتا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت آن اٹس اون موشن، یعنی کہ از خود نوٹس خود بھی لے سکتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایک شہری، میں، آپ، ناصرہ صاحبہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، کوئی بھی شہری اس میں پٹیشن دے سکتا ہے وفاقی شرعی عدالت میں، یا پھر صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت بھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی قانون غیر اسلامی ہے تو اس کو ختم کروا سکتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے۔ تو وہ لوگ جو رونا روتے ہیں اس بات کا کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات نہیں مانی گئیں،
کیا انہیں وفاقی شرعی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے؟ ہم نے دیکھا نہیں کہ وفاقی شرعی عدالت میں کوئی گیا ہو. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بہت واضح کر دی ہے کہ نیتوں کا تصادم ہے. آئین اور شریعت میں قطعاً کوئی تصادم نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ چند مذہبی انتہا پسندوں کا کہہ لیں یا I don't know بے راہ روی کا شکار لوگوں کا کہہ لیں اور سیاستدانوں کا، چونکہ شریعت ان کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جو ڈی این اے کو کہہ رہے ہیں ہم گواہی کے طور پہ نہیں مانتے، ان کو سمجھ نہیں ہے. سیاستدان کے شریعت وارے میں نہیں ہے. اور جو مفتی صاحب نے کہا تصادم آئین اور شریعت میں نہیں ہے، عمل درآمد میں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے جملوں کو اگر آپ ریکنسٹرکٹ کریں تو بڑا سادہ جواب ہے اس کا کہ there is no contradiction between. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک اسلامک ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہوتا بھی تو وہ ریکٹیفائی ہو جاتا. اصل مسئلہ ہے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا. اب رہ گئی یہ کلاس جو وہاں بیٹھی ہے ڈی این اے کو یہ کرنے والے، تو یہ ہیں کون؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ سر سید بھی کافر، قائد اعظم محمد علی جناح بھی کافر، علامہ اقبال بھی کافر. جو مسلمانوں نے ڈھنگ کا بندہ پیدا کیا ہے، کوئی بڑا بندہ پیدا کیا ہے، کریٹو بندہ پیدا کیا ہے، آنسٹ آدمی پیدا کیا ہے، انہوں نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں. ان کی فتاوا کی اتنی حیرت انگیز تاریخ ہے کہ بندہ پڑھنے کے بعد بندے کو یقین نہیں آتا کہ پروردگار یہ کہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں. سو اصل مسئلہ نیتوں کا ہے، اصل مسئلہ کیلیبر کا ہے، ڈیپتھ کا ہے، کلاس کا ہے، ویژن کا ہے. آئین اور یہ قطعاً کوئی نہیں. اگر کوئی ہے اٹھا کے باہر پھینک دو. معتدل لوگوں کی باتوں کو تو ہم سنتے ہیں، لیکن وہ طبقہ جو کہ شدت پسندی پہ یقین رکھتا ہے، جو انتہا پسند ہے، آپ اس کی مذمت تو کرتے ہیں نا؟ ہاں میں ایک آپ کو تاریخی حقیقت بتاتا ہوں کہ ہم نے 1857 کے اندر یہ طے کیا تھا کہ اب ہم پرامن جدوجہد کریں گے آزادی کے لیے، اور 47 میں طے کیا تھا کہ ہم پرامن جدوجہد کریں گے اسلامائزیشن کے لیے. اور ابھی پچھلے 2010 کے اندر ہم نے پورے ملک کے علماء کو جامعہ اشرفی میں منگوایا اور کہا جی ایک طالبان کا طرز ہے، ایک ہمارا پرامن طرز ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ جو اسلامائزیشن کے لیے آپ نے کہا کہ جدوجہد کریں گے، یہ جدوجہد تو مکمل نہیں ہو چکی. اسلامائزیشن ہونی کی پاکستانی سوسائٹی کی، چاہے وہ قانون ہو، چاہے کوئی چیزیں کم ہیں. علیحدہ ملک لے لیا. میں جو آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ 110 بڑے چنیدہ اجتہادی قسم کے بڑے بڑے علماء جمع کیے اور ان کے سامنے یہ رکھا کہ کیا شریعت کے لیے بندوق کو اٹھایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، پرامن جدوجہد شریعت آئے گی. یہ ٹھیک ہے، مجھے گلہ ہے کہ بندوق والوں کی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے اگر پارلیمنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو رد عمل تو اس کا آیا نا. اس کو اس طرح دیکھا جائے تو چیزیں مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آئی مفتی صاحب کہ آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے آئین کی بے شمار شکیں گنوائیں جو کہ اسلامک پروویژنز کے حوالے سے ہیں، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی قانون بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ آئین بھی مرتب کیا گیا اور دیگر قوانین بھی. تو پھر اب مزید شریعت کی کون سی گنجائش ہے اس کے اندر؟ میں اس کو کمزور مسلمان سمجھتا ہوں نا. اس کو اب پابند صوم و صلات تو بنانا ہے نا. پابند صوم و صلات یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ آئین میں شک ایڈ ہو جانی چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کوئی چیزیں ڈالنی چاہیے. ابھی اس میں کمزوری ہے. نماز کے حوالے سے اور دیگر فرائض کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں شکیں ہونی چاہیے. آپ موڈیلٹی کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی چیزیں ڈالیں گے تب جا کے اس کی تکمیل ہوگی. مثلاً تھوڑی سی وضاحت کیجئے نا، کون سی چیزیں؟ نماز کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو آئین کا حصہ بنا دیا جائے، آئین میں لکھ دیا جائے. آپ کو سنائی دیا، میں نماز کی بات تو نہیں کی. میں صوم و صلات بولا نا جی. بہت ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں. یہ ایک گناہگار مسلمان ہوتا ہے، ایک پابندی صوم و صلات ہوتا ہے. وہ ہوتا تو مسلمان ہے، لیکن اس کو ترغیب تو دی جا سکتی ہے کہ فلاں فلاں کام جو آپ نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کرو، یہ گناہ چھوڑو. یہ تو بری بات نہیں ہے. اچھا، میں یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مفتی صاحب کا یہی سوال یا یہی جو ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے کہ اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے آئین میں صوم و صلات کے حوالے سے، وہ دوسرے مہمانوں سے پوچھوں گا آفٹر دس بریک. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بریک پر جانے سے پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اس آئین میں ابھی یہ گنجائش موجود ہے کہ جو کوئی گنہگار انسان یا مسلمان ہے اس کو صوم و صلات کا پابند بنایا جائے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟
دیکھیں بیرسٹر صاحب، اس میں مفتی صاحب کی جو ہے خوشنیتی، اس پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بہت خوبصورت اور پیارے آدمی ہیں، لیکن یہ جو خواہش ہے نا ہماری کہ پابند صوم و صلاۃ، اور یہ اور کمال کی بات ہے، بات کرتے ہیں جی فحاشی ختم کرو فلانا. کوئی نہیں کہتا علم حاصل کرو، کوئی نہیں کہتا جھوٹ بولنا بند کرو، کوئی نہیں کہتا کم تولنا بند کرو، کوئی نہیں کہتا ذخیرہ اندوزی بند کرو. یہ سارا ہی کفر ہے، شرک ہے. قدم قدم پہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے. اس طرف یہ آتے نہیں جو پریکٹس. اچھا، اب جہاں تک تعلق یہ ہے کہ آپ جبرن یہ کرنا چاہیں تو وہ تو پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو آپ مجھے نمازی نہیں بنا سکتے. جب تک میرا اپنا من نہیں چاہے گا آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں اگر گھر میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں پڑھ رہا ہوں، تو ہر گھر میں آپ چوکیدہ رکھو گے؟ یہ جو رویہ ہے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں. اچھا آپ بڑا کر لیں جی، کو توپ چلا لیں، یہاں کو اللہ دین کا چراغ لے آئیں، ہر گھر کے اندر ایک جن پھر رہا ہو جو کہے کہ ہاں کوئی غیر قانونی حرکت تو نہیں کر رہا، میں ملک سے باہر جاتا ہوں، میرا کیا کر لو گے بھائی تم؟ بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، کیا کر لو گے تم؟ وہاں ہیں اتنے اتنے خوبصورت اور پاکیزہ بچے، میرے اپنے بھانجے بھتیجے، فوج کی فوج ہے ماشاءاللہ جو ویسٹ میں پڑھی ہے، وہ الحمدللہ نماز نہیں چھوڑتے. میں گناہ گار ہوں، وہ اچھے ہیں مجھ سے، وہ جمپ پل ہے وہاں کی، ان کی تعلیم وہاں ہوئی ہے. ایک انوائرمنٹ ہے جس میں انہوں نے اپنا آپ بچا کر. جو بدبخت ہے، خبیث ہے، غلیظ ہے، وہ اسلامی جمہوریہ میں بھی غلیظ ہے، ورنہ وہ دنیا کے فوش ترین نام نہاد جسے یہ لوگ کہتے ہیں فوش ترین اور فلاں ترین اور بے راہ روی کا معاشرہ، وہ وہاں بھی بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں. وہاں آپ کون سی توپ چلائیں گی بھائی؟ وہاں تو کوئی شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے. اس لیے یہ اس طرح یہ ایٹیچیوڈ درست نہیں ہے. یہ نیت ٹھیک ہے، یہ ارادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں ہے، میں ناصر صاحبہ کی طرف آؤں گا. ناصر صاحبہ یہ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ آئین میں گنجائش موجود ہے کہ گنہگار مسلمان کو صوم و صلاۃ کا پابند بنایا جائے. تو یہ آئین میں گنجائش موجود، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ قانون بن بھی جاتا ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کو سزا ملے گی؟ پھر کیا لگائیں گے؟ میرا خیال ہے گھروں کے اندر گھس کے دیکھیں نا، یہ کہیں دنیا کا طریقہ ہے نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے راغب کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تو وہ ذرا رنجیدہ ہو گئے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے رویے سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. وہ راغب ہوں یا نہ ہوں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور آپ بس ان سے کہہ دیجئے گا تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اب یہاں کوئی کہے کہ جی چترال میں جو ہیں کافر لوگ جو گریک ڈیسینڈنٹس ہیں یا جو اسماعیلی ہیں وہ فوری طور پہ اسلام قبول کر لیں، نہیں تو ان کو ہم ختم کر دیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعہ ہے؟ ہم بات سمجھیں کہ یہ کس قسم کی، اور جو راتوں رات مقید قیدیوں کو 23 کو ان کا کلہ کما کر دے، یہ تو کوئی اسلام نہیں. اگر ایسا اسلام کا نفاذ ہو، اور دیکھیے کوئی کسی جو ہے یہ دونوں طرف سے دو طرفہ جو ہے مذاکرات، اس میں کسی خاتون کا کوئی حصہ نہیں. ہم نے دیکھا ہے ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ کا، حضرت خدیجہ کی کتنی وہ کرتے تھے قدر اور ان کی رائے شامل رکھتے تھے. لیکن یہاں 48% تو ہمارا جو ہے اس وقت آبادی، اس کی کوئی بات ہی نہیں. اور پھر جس وقت آئین میں تمام شکیں موجود ہیں تو لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کرنا ہے تو آپ خوش اسلوبی سے کریں. کبھی توپ کے اور ڈنڈے کے زور سے کہیں پہ شریعہ کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا. اور کون سی شریعہ کا نفاذ؟ جو شریعہ ہمارے سامنے ہے اس پہ عمل ہم نے کرنا ہے، ہم نے پہلے سمجھنا ہے، ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا شریعہ. اور یہ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کسی نے 5ویں جماعت پڑھی ہے، کسی نے 10 بھی نہیں پڑھی، وہ ہمیں کیا شریعہ سمجھائیں گے؟ جی مفتی صاحب، آپ نے سنی ناصر صاحبہ کی بھی بات، اور اس سے پہلے حسن صاحب نے بھی اپنا موقف دیا اس پوائنٹ آف ویو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین میں تو یہ صاف صاف لکھ دیا گیا کہ پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنے گا، اس کے خلاف نہیں بن سکتا. اب جہاں تک صوم و صلاۃ کی بات ہے، اس کا ذکر تو قرآن اور سنت میں موجود ہے نا جی، قرآن اور سنت میں موجود ہے، تو کیا اسے آئین کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے؟ ہمارا جو مذہب ہے، مثال کے طور پر آئین
ٹھیک ہے مانا کہ پاکستان میں 97% پاپولیشن جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن 3% اقلیتیں بھی تو رہتی ہیں اس ملک میں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. اگر آپ آئین کا حصہ بنا دیں گے صوم و صلات کو تو وہ مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جائے گی مفتی صاحب؟ احتشام، میں آپ سے گلہ کرتا ہوں، آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں نے یہ کہا نہیں ہے کہ پابندی سے، میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس آئین میں مزید اچھائیاں ڈالی جا سکتی ہیں. اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے بہت سارے کام اچھے ہیں، کچھ کام اس کے غلط ہیں، تو اس کو ترغیب دی جا سکتی ہے کہ فلاں آپ غلط کام کرتے ہو، اس کو ٹھیک کرو. آپ نے اس کو سوال بنایا جو میں نے مثال اور وضاحت کے لیے پیش کی. میرا یہ سوال نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہا نا مفتی صاحب، میں تو صرف آپ کی بات کو کوٹ کیا. میں نے تو آپ نہیں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے مثال، ایک ممثل لہو. مثال آتی ہے ممثل لہو کی وضاحت کے لیے. میں نے کہا یہ جو آئین ہے اس کو آپ لے لیں ایک گناہگار مسلمان کی طرح، اب اس کو متقی بنانا ہے تو اس کے اندر گنجائش میں سوال تو یہ تھا آئین کے بارے میں، آپ اس کو لے کے پابند. مفتی صاحب you have to be a little clear. میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کلیئر ہونا پڑے گا. آپ نے پہلے حدود کی بات کی، آپ نے قصاص اور دیت کی بات کی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں تو قانون میں موجود ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو متقی بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، اس آئین کے اندر شریعہ کی بہت سے اہم چیزیں رہتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام ابو یوسف کی جو فقہ ہے اور جس کو مدون صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، وہ قانون شہادت ہے، وہ تمام چیز کے اندر موجود ہیں. اس کو اٹھا کر پروسیجر کو تبدیل کرنا پڑے گا نا. ہمیں عدلیہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت پروسیجر سے. انصاف سستا نہیں ہے، انصاف تاخیر سے ملتا ہے. ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تو موجود ہے. اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. امام ابو یوسف کی بات کی، انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے شریعہ کی، اسلامک لاء کی، اس میں اور جو انٹرپریٹیشن امام ابو حنیفہ نے کی ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی فرق ہے. اور صرف ان دو کی بات کیوں کرے؟ سکول مختلف مکاتب فکر ہے نا فقہ کے، شریعہ کے. ایک حنفی ہے، ایک مالکی ہے، ایک شافعی ہے، ایک حنبلی ہے، پھر ایک شیعہ ہے. تو آپ کسی ایک آپ نے امام ابو یوسف کی، اب اگر اہل تشیع بھائی امام ابو یوسف کی فقہ کو نہیں فالو کرتے تو وہ اس کے اوپر اٹھ کھڑے ہوں گے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا احتشام، وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر کمیاں موجود ہیں. اس کمی کو ٹھیک کرنے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں. نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس طرح سے ٹھیک کریں. قوم کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آپ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو کر دیں صحیح. چلیں میں حضرت نثار صاحب کی طرف جاتا ہوں. حسن صاحب، نہیں ایک منٹ، میں قوم کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جتنی شقیں موجود ہیں، اسلامی امور احکام موجود ہیں اس کے اندر، آئین کے اندر، اس پر عمل درآمد کیا جائے. دوسرے مرحلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانون بنا دیا جائے، اور لوگوں کو بھی سمجھنے دیں نا، لوگوں کو بھی سمجھنے دیں. اور تیسرا جو چیز اب رہتی ہے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے راستے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو نافذ کر دیا جائے. آئین کو اگر متقی بنانا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ امام ابو یوسف کا جو کرمنل پروسیجر ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کو ہم فالو کریں. اب اگر کوئی دوسرا فقہ اس کو نہیں مانتا تو پھر کیا کریں؟ آپ نے ابو یوسف صاحب کی بات کی اور پھر یہ کہ جی فلانا شافعی تو مالکی ہے. اچھا، وہ انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اللہ کرے اس امہ پہ وہ سورج طلوع ہو کہ یہ صرف اس فیز پہ جا کے شاٹ کو فریز کر دیں جس کی طرف ابھی علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے. ادھر شاٹ فریز کر دیں کہ خطبہ حجت الوداع کے بعد وہاں آپ شاٹ فریز کرتے ہیں تو سارے معاملات، یہ بالکل بہت خوبصورت، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے بہت خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ ایوری تھنگ از سیکنڈری. آقا نے کہا آج میں تمہارا دین جو ہے آج وہ تکمیل کو پہنچ گیا. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں کوٹ اینڈ کوٹ نہیں کر رہا. حجت الوداع میں جو حجت الوداع، حسن صاحب جی میں وہی بات، خطبہ حجت الوداع پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فل سٹاپ لگا دیں. حسن صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب بات کر رہے ہیں کہ امام ابو یوسف کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. جی حوالے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ حنفی اور شافعی اور مالکی، یہ تو خطبہ حجت الوداع سے بعد کی باتیں ہیں نا جی. دیکھیے خطبہ حجت الوداع میں یہ بات واضح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب پیغام ہمارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو انسان کا اپنا عقل اور شعور اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ قرآن اور سنہ کی تعبیر خود کریں، اور جو بھی حالات ہوں ان سے مطابقت میں ان کو جو ہے اس کا اجتہاد کر کے اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اب عمل سے زندگی بنتی ہے، بات یہ ہے اگر عمل کوئی نہ کرے تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ہمارا آئین غلط ہو گیا۔ اور جہاں تک امام ابو یوسف نے یہ فرمایا کہ جی یہ ہمارا کرمنل پروسیجر ایسا ہوگا، کرمنل پروسیجر از اے سبسیڈری لا، یہ آئین نہیں ہے۔ آئین کے تحت اگر آپ نے کرمنل پروسیجر میں کوئی تبدیلی لانی ہے، آپ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو آپ کی مقننہ میں آئیں اور ان کی یہ ہو مینیفیسٹو کہ جی ہم اس قسم کا قانون بنائیں گے۔ اس کا تشدد سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، اور تشدد سے تو آئین سازی بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر آئین میں بھی اگر کوئی ہے سکم تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ قرآن اور سنہ سے مطابقت رکھتا ہو، تبھی ہو سکتی ہے، نہیں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مفتی صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا، آپ نے جسٹس صاحبہ کی بھی بات سن لی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کرمنل پروسیجر کی بات ہے نا وہ تو کرمنل لا کے انڈر آتا ہے، آئین جو ہے اس میں سول لا یا کرمنل لا کی امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی ہیں۔ آئین تو ایک بنیادی قانون ہوتا ہے نا جس کے تحت دیگر قوانین بنتے ہیں۔ احتشام میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اگر میرے لہجے میں کہیں آپ کے ادب کے خلاف کوئی بات ہے تو میں عذر بھی کرتا ہوں۔ میں ایک ہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ کی صحت ہے اس میں بہت زخم ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ ہاں زخم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی اسلام اور شافعی اور حنفی اسلام، تو ایک جگہ تو ہم متفق تھے نا شروع کے اندر، جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، اس خیر القرون سے فائدہ اٹھایا جائے اور دیوبندی بریلی شیعہ سنی کی تفریق چھوڑ دی جائے۔ ہمارے پاس خلفائے راشدین کا زمانہ موجود ہے اور بہت اچھا ماڈل ہے، ہم اس ماڈل کو اٹھا سکتے ہیں، اس سے آئین بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں جو آپ کے پروگرام کے حوالے سے قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ شریعہ کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے آئین کو توڑنا ہوگا یا خدا نخواستہ ڈکٹیٹر کو آنا ہوگا، تو ان کو میں تسلی دیتا ہوں کہ اس آئین کے اندر ساری گنجائش موجود ہے، شریعہ اور آئین متصادم نہیں ہے۔ اگر اچھے لوگ بیٹھ جائیں، ماہر لوگ، تو انشاءاللہ وہ تمام کمیاں اس کی پوری ہو سکتی ہیں اور اس آئین کے ذریعے ہم شریعہ کو نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ پرامن راستہ اس کا ٹھیک راستہ ہے اور تشدد والا راستہ اس کا ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ جی رائٹ، مفتی صاحب بہت شکریہ۔ حسن صاحب آپ کا فائنل ٹیک اس گفتگو کے حوالے سے؟ میرا بیرسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے، بڑے آفاقی حوالے سے اور بہت بنیادی طریقے سے اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ آر کانسٹیٹیوشن، یہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ سو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آئین میں، آئین کو انہوں نے کہا کہ جی آپ رکھیں، بالکل یہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں 50 سال بعد، 100 سال بعد جب ہم نہیں بھی ہوں گے تب بھی وقت کے ساتھ اس میں کوئی نہ جیسے ٹرمنگ کی، اس کو کانٹ چھانٹ کی، اس کو امپروو کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی سائنٹیفک اور لاجیکل قسم کی بات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن نثار صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جسٹس ناصر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ آئین جو ہے اپنی جو اس وقت اس کی اوریجنل فارم ہے اس میں قائم رہے، کوئی چاہتا ہے اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر شریعہ جو ہے اس کو مزید ہمیں انکارپوریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کسی کی رائے ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے، یہ اس کا حق ہے، لیکن تشدد کا راستہ کسی بھی صورت نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہمیں ٹالرنس اپنے اندر اجاگر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد اس سے اختلاف کرنا ہمارا رائٹ ہے۔ اسی نوٹ پر مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔